अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं अखलाकियात और हमारी सियासत के मौजू पर। उस पर बात करना मेरे ख्याल से इसलिए ज़रूरी हो गया कि आजकल बड़े जलसे जुलूसों का ज़माना है, बड़ी पुरजोश तकारीर हम देखते हैं, हमारे रहनुमा कर रहे होते हैं, धरने भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जब सियासी तज्ज़िये होते हैं तो हम देखते हैं हुक्मरानों की गलत तदबीरों की निशानदेही तो ज़रूर की जाती है, लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे सियासी लीडरान, हमारे सियासी कारकुन किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के अखलाक का मुजाहरा करते हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। तो इस पर हमारे यहाँ क्यों तवज्जो नहीं दी जाती, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हमें शरीक हो रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम में आज मियां अवैस अंजुम, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सियासी जमात से इनका ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से अच्छे सवालात आप भी करेंगे। गामदी साहब का क्या नुक्ता नज़र है वो भी जानते हैं। गामदी साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि अखलाक और मजहब का आपस में कोई ताल्लुक है, क्योंकि अखलाक पे हम अपना जोर नहीं देखते आजकल। बात यह है कि अखलाक की पाकीज़गी ही मज़हब का बुनियादी मकसद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं आला अखलाक को उसके मुंतहा तक पहुँचा दूँ। ये हो नहीं सकता कि आप अखलाकी पाकीज़गी इख्तियार न करें और आप एक मजहबी आदमी हैं। अगर आप मज़हब के पूरे कंटेंट का जायज़ा लें, यानी जितने भी अहकाम मज़हब में दिए गए हैं, शरीयत दी गई है, अकायद दिए गए हैं, उन सब का आप जायज़ा लें तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें चार ही चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि खुदा के साथ हमारे ताल्लुक़ की बुनियादें क्या हैं, जिससे इबादत वजूद में आती हैं। दूसरे ये कि हमारे बदन को पाकीज़ा होना चाहिए, उसके अहकाम दिए गए हैं। तीसरे, हमारे खुर और नोश को, खाने पीने को पाकीज़ा होना चाहिए, उसके कुछ अहकाम है। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि हमारे अखलाक को पाकीज़ा होना चाहिए, और ये मज़हब के कंटेंट में, मज़हब के मशमूलात में सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी अगर आप देखें तो कुरान मजीद ये कहता है कि ये असल हिकमत है जो तुम्हें दी गई है। सूरह बनी इसराइल में जहाँ अखलाकी उसूल या अखलाकी अहकाम बयान किए गए हैं, आप कह सकती हैं कि ये जैसे तौरात की 10 कमांडमेंट्स हैं, उसी तरह कुरान की 10 कमांडमेंट्स हैं। तो उन 10 के 10 अहकाम में एक का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है कि इंसान को उसका कोई शरीक नहीं बनाना चाहिए, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करना चाहिए। बाकी सब अखलाकी उसूल है। आपको वालिदैन से क्या तरीका इख्तियार करना है, आपको अपने माल के बारे में क्या रवैया इख्तियार करना है, आपको अपने अज़्ज़ा अक़रबा के हुकूक़ कैसे पूरे करने हैं, आपका रवैया मुतकब्बिराना तो नहीं है, आप लोगों के इंसानों को इंसान समझते हैं या कुछ और समझते हैं। तो ये जो बुनियादी अखलाकियात हैं, यही असल में मज़हब का मौजू है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारी सियासी क़यादत भी मेजॉरिटी मुसलमान है। पाकिस्तान के सियासी कल्चर पर आपकी नज़र है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सियासी कल्चर जमहूरी होगा या गैर जमहूरी होगा, मुसलमान एक बहरान से गुज़र रहे हैं। इनके यहाँ भी जमहूरी अक़दार ठीक तरीके से मुस्तहकम हो ही नहीं सकी। यानी हम जमहूरियत का नाम बहुत लेते हैं, लेकिन हकीकत में जिसको जमहूरी कल्चर कहते हैं। देखिए, एक चीज़ ये है कि आपने इंतखाबात कराए, इंतखाबात में एक पार्टी जीत गई, उसने इक़्तिदार संभाल लिया। ये असल में इंतकाल इक़्तिदार का जमहूरी तरीका है, बड़ी अच्छी बात है। इससे पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का रास्ता इंसान ने तलाश कर लिया है। वरना तो यही होता था ना कि फिर शहज़ादा मुअज़्ज़म अपना लश्कर लेके आ जाता था और औरंगज़ेब आलमगीर को उसके साथ लड़ना ही पड़ता था, और कोई रास्ता नहीं था, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। तो एक पुरअमन तरीका हमने ईजाद कर लिया कि लोगों के माबैन ये फ़ैसला अक्सरियत की राय से हो जाएगा किसको इक़्तिदार संभालना है। इससे ज़्यादा अहम चीज़ डेमोक्रेटिक कल्चर है, जमहूरी कल्चर। यानी आप दूसरे की बात कैसे सुनते हैं, आपका लबो लहजा कैसा होता है, आप बात करते कैसे हैं, आप कोई इज्तिमा करते हैं तो किन अखलाकी उसूलों का लिहाज रखते हैं, आप अगर बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं, आप अपने मुखालिफिन पर तनकीद करते हैं तो किस तरीके से तनकीद करते हैं। ये डेमोक्रेटिक कल्चर है। इसकी आपको बहुत शानदार मिसालें मगरब में मिलती हैं। यानी मगरब में सिर्फ इंतखाबात नहीं होते, बल्कि असल में वो कल्चर है कि जिसको आप एक जमहूरी कल्चर के तौर पर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इसने रहमत इंसानों के अंदर पैदा कर दी है। ये हमारे यहाँ भी इसका बहुत फुकदान है। सच्ची बात यह है कि कोई पार्टी भी ना अपनी पार्टियों के अंदर इसका लिहाज रखने के लिए तैयार है, ना अपने इक़दामात में इसका लिहाज रखने के लिए तैयार है। दूसरों पर हम तनकीद कर देते हैं कि फ़लाँ इस वक्त गलती कर रहा है, फ़लाँ गलती कर रहा है। जिसको मौका मिलता है वो यही काम करता है। हर सियासतदान को लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरों ने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, उसका तदारुक करने के लिए वो उससे ज़्यादा गिरे हुए इल्ज़ामात, उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में तकरीर करते हुए नजर आते हैं। हम अल्लाह का, उसके रसूल का नाम लेते हैं, हम कायद आज़म का नाम बार बार अपनी तकारीर
تفصیل میں لیتے ہیں. لیکن جس قسم کی باتیں ہوئی ہیں گزشتہ دنوں, آپ نے بھی غامدی صاحب دیکھی ہوں گی, ہم نے بھی دیکھی ٹیلی ویژن کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر سے خواتین جو جلسے میں آئی ہیں ان کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے سیاست دانوں کی جانب سے, اور کچھ ایسے علماء کرام جو کہ سیاست دان بھی ہیں ان کی جانب سے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک وقفہ کا ٹائم آ گیا, اس کے بعد ہم مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اخلاقیات اور ہمارے سیاسی ماحول پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب, بریک سے پہلے میں نے پوچھا تھا جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی کلچر, اور جس طرح علماء کرام سے تو ہماری اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ سیاست میں ہیں اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں خواتین کے لیے. یہ ان کا حق نہیں ہے کہ خواتین کا کہ وہ جلسوں میں آئیں؟ کیوں حق نہیں ہے ان کو زندگی کے سارے معاملات میں شریک ہونا ہے. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خواتین فلاں جگہ نہ جائیں, فلاں جگہ نہ جائیں. آپ کے جانے آنے کے آداب بتائیں آپ کو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر مہذب معاشرہ اپنے یہاں کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے. وہ آداب مردوں کے لیے بھی ہیں, وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. ان کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی ناشائستہ زبان استعمال کریں. وہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ دلچسپی رکھتی ہیں, وہاں جاتی ہیں, وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں. وہ ہماری بائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. ان کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہنا یہ کسی شخص کے لیے بھی موضوع نہیں ہے, خواہ وہ عالم ہو یا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو. غامدی صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی جو چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں تو میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ کویشچنز اٹھائے گئے کہ کنٹینرز کے اوپر جو ہے وہ غیر مہذب بیہودہ زبان استعمال کی جاتی ہے. لیکن آپ پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی گفتگو بھی اگر ہم نے غور سے سنی ہو, اس میں کئی نام ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جس میں علماء بھی کچھ شامل ہیں, تو ان کی گفتگو بھی آپ اگر دیکھیں تو دیکھیں پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ضرور ہے ہمارا, اس کا تقدس جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان میں منافقت ہے, ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, اور پھر غیر جمہوری طریقوں سے وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں, تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کن الفاظ سے ہم جو ہے نا وہ کیا القاب دیں, کیا الفاظ جو ہے نا ان کے لیے استعمال کریں. ایک قاتل کو جنہوں نے قتل کیا ہے اس کو قاتل نہ کہیں, ایک دھاندلی جال سازی کے ذریعے جو ایوان میں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے ہیں ان کو جال ساز نہ کہیں. تو پھر کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم ان کے لیے استعمال کریں؟ کس طرح سے اس ڈمی جمہوریت کو, جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, حقیقی جمہوریت جو ہے ہی نہیں ہے, جس کے لیے ساری تگ و دو ہم کر رہے ہیں, تو اس کو پھر آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کی بات یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ کسی ایک نے اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے. ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, باہر بیٹھے ہوئے ہوں, جس وقت اخلاقی اصولوں کا معاملہ آتا ہے تو بہت کم لوگ معیار پر پورے اترتے ہیں. لیکن کسی ایک کی غلطی دوسرے کے لیے وجہ جواز نہیں بننی چاہیے. آپ جب ایک نئی دنیا بنانے کے لیے نکلے ہیں تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. جب آپ اسٹیٹس کو کچھ چیلنج کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک نئی دنیا بنانے کے لیے نکلے ہیں, تو نئی دنیا اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر بنے گی ہر حال میں. اور یہ جو کسی کی غلطی واضح کرنے کا عمل ہے, اس کے لیے غیر اخلاقی رویوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ٹھوس استدلال کی ضرورت ہوتی. قائد اعظم نے ایک مقدمہ لڑا تھا پاکستان کا, ان کے مقابلے میں ہندو پریس تھا. میں آپ کو اخبار نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ جس طرح کی غلیظ زبان بعض اوقات صحافی استعمال کرتے تھے, جس طریقے سے بعض اوقات ان کا مذاق اڑاتے تھے, ایک لفظ کبھی معیار سے گرا ہوا ان کی زبان سے نہیں نکلتا. وہ کیا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ اپنا مقدمہ اتنی خوبصورت طریقے سے پیش کرتے تھے استدلال کے ساتھ. اس کے لیے فیکٹس, فگرز ہوں گے, ایک ایک چیز کو واضح طریقے پر بیان کیا جائے گا. دو زبان سے بات وہ نکالی جائے گی کہ جس بات کے زبان سے نکلنے کے بعد دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے, اس کی غلطی نہیں واضح کی جا سکتی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے جواز پیدا کریں گے, پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی کا کہے گا کہ باہر کے لوگوں نے یہ زبان استعمال کی ہے, اور باہر بیٹھا ہوا کہے گا پارلیمنٹ میں زبان استعمال کی ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لیڈر دونوں جانب نہیں ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے دونوں جانب لیڈر نہیں ہے, دونوں جانب اخلاقی لحاظ سے انتہائی پست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں جانب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو قوم کی تقدیر کبھی بھی حوالے نہیں کرنی چاہیے, پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا. لیکن غامدی صاحب, اس میں تھوڑا سا میں اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ رکھتا ہوں کہ دیکھیے آپ شائستگی جو ہے وہ بھی ایک حد تک آپ رکھ سکتے ہیں, اور بسا اوقات حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جب ایک آدمی کو انصاف نہیں ملے گا, جب برائیاں جو ہیں وہ اتنی ہیں, اشرافیہ کی لائف سٹائل دیکھیں, اتنا گیپ ہے اور عام آدمی پس رہا ہے, تو ایک پسا ہوا طبقے میں لوگ جو ہیں جب وہ آواز بلند کریں گے تو وہ کب تک جو ہے وہ اتنی شائستگی کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو وہ بیان کرتے رہیں گے حکمرانوں کے سامنے. اسی طرح اب جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے تھے پہلے دن سے کہ
ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ٹرانسپیرنسی ہو, اس میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں, جو کہ نہیں ہوئے. ہمیں انصاف چاہیے. جب آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, جب آپ جوڈیشل کمیشن میں گئے, جب آپ جو ہے نا وہ پورے جو بھی ایک ہمارے سسٹم میں رہتے ہوئے جو ہمارے پاس آپشنز تھی ہم نے استعمال کی, جب ایک آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے اور پھر قتل کرنے والے جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ان کے خلاف ایف آئی آر تک کا اندراج نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ بڑے عہدوں پر فائز ہیں, وہ اس ملک کے جو ہے نا وہ فیصلے کرنے والے ہیں. تو پھر ایسے حالات میں کس حد تک انسان اپنے آپ کو کنٹرول رکھ سکتا ہے, اس کے لیے یعنی کہ کیا آپشنز ہیں؟ یہ تو آپ کا سیاسی موقف ہے, میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنا ایک سیاسی موقف رکھیں, آپ کے سیاسی مخالفین کو پورا حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کریں. میں غامدی صاحب سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, یہاں پر اگر ہم حضور پاک کا اگزامپل رکھیں کہ جب جس طرح مسلمان جو پہلے اسلام لانے والے تھے ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا قریش کی جانب سے, حضور پاک نے ان کا مقدمہ کیسے لڑا؟ میں وہی عرض کرنے والا تھا ان کی خدمت میں کہ یہ تو آپ کا سیاسی موقف ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے جب میدان میں آئیں گے تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کا ایک عام کارکن ہے, اس نے کوئی غلط بات کر دی ہے, اس کی زبان سے کوئی ناشائستہ لفظ نکل گیا ہے, لیڈر کے لیے تو کوئی عذر نہیں. لیڈروں اور رہنماؤں نے تو لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ شائستگی کی ایک حد ہوتی ہے, نہیں, شائستگی کی کوئی حد نہیں ہوتی, اخلاق کی کوئی حد نہیں ہوتی. اعلیٰ اور مکارم اخلاق جو ہیں وہی انسان کا شرف ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کبھی آپ ان کی پابندی کر سکتے اور اس کا اچھا نمونہ پیش کر سکتے تو اس قوم کے دل کھل جاتے. اس کا دانشور طبقہ آج آپ کی بلائیں لے رہا ہوتا. ایک ایک شخص کی زبان کے اوپر آپ کے لیے صرف حمد و ثنا کے ترانے ہوتے. قائد اعظم محمد علی جناح کا اصلی کمال یہی تھا کہ اتنی بڑی جدوجہد جس میں بہت پولرائزیشن ہو گئی تھی, علماء کھڑے تھے, دوسرے لوگ کھڑے تھے, آپ دیکھیے کہ اس کے اندر صرف کردار, سیرت, گفتگو کے آداب, قانون کی پابندی. قانون کی پابندی آج آپ قانون شکنی لوگوں کو سکھا دیں گے. آج میں ایک جلوس نکالوں اور میں اپنے کارکنوں سے یہ کہوں کہ ٹول ٹیکس نہیں دو گے تو آپ جانتی ہیں کتنا بڑا جرم ہے. اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قانون شکنی کی تربیت دے دی ہے لوگوں کو. ہم نے ان کو بتایا ہے کہ قانون کوئی چیز نہیں ہے, قانون ہے جس پر سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے. جمہوریت کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی. مجھے ایک اور جو کلچر فروغ پا رہا ہے جس کی بڑی واہ واہ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک طبقہ بہت پسند کرتا ہے, تھوڑا سا فلمی سٹائل لگتا ہے. میرا آپ سے اختلاف ہے, آپ میری بات نہیں مان کے دے رہے, میں اختلاف پہ اختلاف کی جا رہی ہوں, مگر شاید مجمع اٹھانے کے لیے جس طرح کے الفاظ اوے کلچر فروغ پا رہا ہے اب کسی بھی ملک کے حکمراں کو مخاطب کرنے کے لیے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شاید میں اس طرح ان سے بات کروں یا مجھ سے بات کریں تو یہاں موجود جو سٹاف ہے یہ تو ہنس لے گا, ان کو سستی تفریح فراہم ہو جائے گی, مگر جو دور سے ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا رائے کا؟ ماتم اسی چیز کا ہے. دیکھیے لیڈر کس لیے پیدا ہوتا ہے؟ لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اوپر اٹھائے گا, وہ ان کو اعلیٰ زبان دے گا, وہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھائے گا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر گرفتار کرنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد بھی گرفتار ہوئے, کئی برس کے لیے جیل میں رہے. مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب بھی گرفتار ہوئے. پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی احمد نگر کے قلعے میں کافی وقت گزارا. گرفتاری کے موقع کے اوپر تصور نہیں تھا اس بات کا کہ پولیس کی مزاحمت کرنی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس استدلال کی اتنی طاقت موجود ہے کہ ہمیں اس گنڈا گردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں. ہاتھ بڑھا دیا جاتا تھا. بڑی تحریکیں چلیں, آپ ان کا مطالعہ کریں, ہندوستان میں گرفتاریاں خود پیش کی جاتی تھیں جا کے, یعنی خود لوگ جاتے تھے. جس وقت تحریک چل رہی ہوتی تھی میں نے پاکستان میں دیکھا سے لوگ چھڑا کے لائے جائیں, یعنی باقاعدہ جا کے لوگ خود گرفتاری پیش کرتے تھے. گرفتاری پیش کرنا خود احتجاج کا ایک طریقہ تھا. لیکن نان وائلنس, قانون کی پابندی, اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہ کے جس وقت آپ جدوجہد کرتے ہیں اس جدوجہد پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے, اس کے لیے لوگوں کے دل کھلتے ہیں اور اس سے ایک قوم کی تعمیر ہوتی ہے. ممکن ہے اقتدار آپ کو نہ ملے لیکن آپ ایک قوم کی تعمیر کریں گے. غامدی صاحب پھر میں ان کی طرف بھی آنا چاہوں گی, بلکہ یہاں پہ میں وضاحت بھی کر دوں کہ میں اس سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ کسی ایک خاص لیڈر کو ذہن میں رکھ کے نہیں کہا تھا. یہ عام ایک سیاسی کلچر دیکھنے میں آ گیا, مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنمائی کر ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے اندر ان کی بات یہ بھی ہے کہ بڑی فرسٹریشن ہے, بڑا غصہ ہے. میں اپنی دوستوں سے بات کرتی ہوں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاید آخری موقع ہے ہمارے لیے, 65 سال میں تو پاکستان کا کچھ نہیں ہوا, اب بھی نہیں کیا, یہ زور سے نکال کے لوگوں کو باہر نہ پھینکا گیا تو یہی کرپٹ سسٹم چلتا رہے گا. مجھے تو یہی اندیشہ ہے کہ آخری موقع اصل میں بد اخلاقی سے ضائع ہو جائے گا, ناشائستگی سے ضائع ہو جائے گا, قانون شکنی سے ضائع ہو جائے گا, دوسروں کے اشاروں پر اقدامات کرنے سے ضائع ہو جائے گا. اگر آپ وقار کے ساتھ کھڑے ہوں اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر قوم کا مقدمہ لڑیں, یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے, غریبوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے,
جمہوریت کو پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. انتخابات ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر آپ دیکھا ابھی آپ نے ریفرنڈم ہوا ہے انگلستان میں اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کے بارے میں, کس شان کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے اور کس طریقے سے تسلیم کیا گیا. یعنی اگلے دن اسی موقع کے اوپر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر کے آئندہ کے پیکج پر گفتگو شروع کر دی. تو اعلیٰ جمہوری روایات پر اگر آپ کھڑے ہوں گے اور اعلیٰ اخلاقی روایات پر کھڑے ہوں گے, آپ کی جو آج طاقت ہے, اگر مثال کے طور پر کسی لیڈر کی طاقت جو ہے وہ اس وقت 10 ہے, وہ 1000 ہو جاتی ہے اخلاقی طاقت سے. اخلاقی طاقت بڑی غیر معمولی چیز ہے. یعنی ماتم اسی چیز کا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بددیانتی بھی ہے, کرپشن بھی ہے, لوگوں کا استحصال بھی ہے, ظلم بھی ہے, جمہوری اقدار کی پامالی بھی ہے, خاندانوں پر مبنی پارٹیاں بھی ہیں. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں جتنی بھی ہیں. ان کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو درست کرنے کے لیے جب آپ میدان میں نکلے تو کیا آپ اعلیٰ اخلاقی مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو دیکھ کر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ قانون کا مجسمہ ہیں محمد علی جناح کی طرح؟ اگر تو یہ تاثر آپ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کے مقابلے میں بڑے بڑے پہاڑ تحلیل ہو جائیں گے. لیکن جب آپ اخلاقی لحاظ سے پستی اختیار کر لیتے ہیں تو اصل میں آپ کی پسپائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. گاندھی صاحب, ہماری تو پوری کوشش ہے, ہم تو پرامن طریقے سے نکلے, پرامن رہے, لیکن جو حکومت وقت نے جو گولیاں چلائیں, شیلنگ کی وہاں پہ, تو پھر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب عوام الناس کا قتل عام کیا جائے اور دبایا جائے تحریک کو, تو شہریوں کو جب ان کے بنیادی رائٹس جو ہیں وہ بھی حکومت نہ دے سکے, تو کیا یہ جمہوری حکومت ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں آپ کے سیاسی مقدمے کے بارے میں کچھ عرض کروں. میں تو جس چیز پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑے لیڈر کا کردار کیا ہونا چاہیے. یعنی یہ تو آپ کو جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں وہ اس پہ جواب بھی دیں گے, آپ سے بات بھی کریں گے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی حمایت کروں, کوئی اور کسی اور کی حمایت کرے. میرے نزدیک تو نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, میں تو ایک ہی معیار کے اوپر ماپوں گا. وہ معیار یہ ہے کہ آپ اگر ایک مقصد کو لے کے اٹھے ہیں تو آپ کے اخلاقی وجود سے روشنی نکلی ہے یا نہیں نکلی. لیڈر اور رہنما کا یہ کام نہیں ہے کوئی عذر پیش کرے کہ لوگوں میں فرسٹریشن ہے. لوگوں کی فرسٹریشن کو قاعدے میں لانا, لوگوں کی فرسٹریشن کو مقصد دینا, لوگوں کی فرسٹریشن کو اعلیٰ اخلاق کا پابند کرنا, یہی تو لیڈر کا کام ہے. ورنہ وہ لیڈر کیا ہے؟ یعنی کمٹمنٹ آپ کے نزدیک کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ ہمارے ایک لیڈر صاحب نے فرمایا تھا کہ کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے, وعدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث ہوتا ہے کوئی؟ جی ہاں, وعدہ قرآن حدیث ہی ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو وہ آپ کو بنیادی اخلاقیات پہ جب گفتگو کرے گا تو سب سے بڑی چیز کیا کہے گا؟ جو لوگ اپنا عہد کر کے اس کی پابندی کرتے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی آپ کے نزدیک یہ جو لوگ آج اس کا لحاظ نہیں کریں گے, کل کیسے توقع کی جائے کہ وہ یہ کام کریں گے؟ جب ان کے پاس اقتدار کی طاقت آئے گی کیسے توقع کر لی جائے؟ یعنی اچھی باتیں کرنے والے تو وہ بھی ہیں جن سے ہم نظام کو درست کرنے نکلے ہیں, وہی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن دیکھنا تو کردار پڑتا ہے نا آدمی کا. تو آج اگر آپ کو اپنے اوپر یہ کنٹرول نہیں ہے, آج آپ وعدوں کی پابندی نہیں کر سکتے, آج اپنے کارکنوں کو آپ قانون کا پابند نہیں رکھ سکتے, کیسے توقع کی جائے کہ کل آپ کو اچھا نظام دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح. سیاسی کمٹمنٹ میرا تو موضوع اخلاق ہے. یا باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا نہیں کرنا, آپ کا کون حامی ہے کون مخالف, میں سیاسی معاملات میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر جب میدان میں نکلتا ہے تو اس کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا مجسمہ ہونا چاہیے. عام کارکن کو میں 10 رعایتیں دے دوں گا, لیڈر کو نہیں دوں گا. بدعہدی نہ ہو. آپ مجھے بتائیے کہ جنسی معاملات میں کیا کیا انحراف مغرب میں پائے جاتے ہیں؟ کلنٹن نے بیچارے نے کیا قصور کیا تھا؟ یعنی قومی اخلاقیت اتنی حساس ہے کہ ایک چھوٹے سے معاملے کے بارے میں جھوٹ بولا تھا. سوچے نا, اس کے بعد رہ نہیں سکا, کھڑا نہیں ہو سکا. یہاں لیڈروں کا حال یہ ہے کہ ہر دوسرے دن ان کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہوتا ہے, مگر آرام سے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. غامدی صاحب اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اویس انجم صاحب بھی اپنی باتیں یقیناً ایڈ کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کریں گے آپ کو. ویلکم بیک جی. اخلاق اور ہماری سیاست کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں غامدی صاحب کے ساتھ. غامدی صاحب, بدعہدی نہ کرے, اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو, یہ تو آپ نے ایک لیڈر کی نشانیاں بتائیں. قانون کی پاسداری کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں اگر اسلامی ریاست کا ہم تجزیہ کریں, آپ پہلے بھی پروگرام میں کیونکہ فرما چکے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دراصل حکومتی ٹیکس ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے پہلی خلافت کے دور میں
ٹیکس نہیں دیا تھا ان کے ساتھ ان کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا حکم دیا تھا، تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں تو اصل میں گفتگو اس پر کر رہا ہوں. میرے نزدیک دیکھیے ان کا ایک سیاسی موقف ہے، دوسرے لوگوں کا بھی ایک سیاسی موقف ہوگا، ان کو پورا حق ہے کہ اس کو بیان کریں. یار ہے کہ جمہوری معاشرے میں آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات بیان کریں، آپ اس پر اجتماع کریں، آپ جلوس نکالیں، یہ سب حق ہیں. اصل میں ان حقوق کے اوپر جو قدغن لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو قانون شکنی نہیں کرنی، آپ کو اخلاقی حدود کی پاسداری کرنی ہے. دو ہی چیزیں، میرا کنسرن ہے ہی دو چیزیں. یہ قانون شکنی نواز شریف صاحب کریں گے تو میں اس پوری طاقت کے ساتھ اسی طریقے سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ کو حق نہیں ہے کرنے کا. یہ زرداری صاحب کریں گے تو میں یہی بات کہوں گا، کیونکہ میرا جو منصب ہے، میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، مجھے کوئی سیاسی موقف بھی نہیں اختیار کرنا. سیاست پہ حق حاصل ہے پوری قوم کو، وہ کسی کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، کسی کو ووٹ دیتے ہیں. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اپنا بھی احتساب کرنا ہے اسی لحاظ سے، اور اپنی قوم کے لیڈروں کا بھی، کہ آپ کو سیاست میں ہر حال میں اخلاق کا پابند رہنا ہے. اخلاقی اصول یہ ناقابل شکست ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. یعنی ان کے معاملے میں عذر نہیں پیش کیا جا سکتا. گالی دینے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کسی کو مارنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کسی کے اوپر تشدد کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، قانون شکنی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں کو یہ ہو کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ ٹیکس جو ہے حکومت کھا جاتی ہے یا کہیں غلط جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے کہیں استعمال نہیں ہو رہی، تو بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مت دو ٹیکس؟ دیکھیے بات یہ کہ ٹیکس نہ دینے کے نتیجے میں حکومت ٹھیک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. یہ جب ہمارا استحصال تو کم ہوگا. آپ دو میں سے ایک طریقہ اختیار کیجئے نا، یا تو آپ وہ طریقہ اختیار کر لیجئے جو مثال کے طور پر طالبان نے اختیار کیا ہے یا داعش نے اختیار کیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ موجودہ سسٹم ہے اس کو آپ کہتے ہیں طاقت کے بلبوتے پر آپ تبدیل کر دیں گے. آپ یہ طریقہ اختیار کیجئے. اگر آپ نے اس کو جمہوری طریقے سے درست کرنا ہے تو پھر آپ کو جمہوری اصولوں کی پابندی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو اخلاقی اصولوں پر قانون شکنی سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. آپ اپنا موقف پیش کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بڑے نازک موقع پر اس وقت ایک فورس بنائی گئی تھی پاکستان میں FSF کے نام سے، یعنی وہ ایک پیرالل فوجی قوت تھی. اس کی وجہ سے عجیب دہشت کی فضا تھی. یعنی یہ تو پولیس کی باتیں کرتے ہیں نا، دہشت کی فضا تھی، اس لیے کہ ان کے پاس کم و بیش اسلحہ وہی تھا جو فوج کے پاس ہوتا ہے، ان کا یونیفارم بالکل وہی تھا. اس موقع کے اوپر یہ اقدام کیا گیا جس میں 10,000 افراد نے لاہور کی مال روڈ پر مارچ کیا. ریاست کیا کرتی ہے؟ وہی کرتی ہے. یعنی جب آپ اس کے مقابلے میں اترتے ہیں تو وہ قانون کو ہاتھ لینے میں آپ کے خلاف اقدام کرے گی نا. تو انہوں نے دفعہ 144 لگا دی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احکام جو لیڈرشپ نے دیے وہ کیا تھے، نہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. پھر آپ پکڑے جائیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہتے لوگوں کو، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب وہ جلوس نیلا گنبد سے نکلا اور وہ جا کے چیئرنگ کراس میں ختم ہوا تو اس کے اوپر اس زمانے میں پاکستان ٹائمز اخبار نکلتا تھا، اس کے اگلے دن کی سرخی یہ تھی کہ FSF کی طاقت کو ختم کر دیا. اس کے اندر اتنا زور تھا. وہ زور کس چیز کا تھا؟ ڈسپلن کا، سمبولک، نظم کا، ضبط کا، اخلاق کا، قانون کی پابندی کا. غامدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو ہم تو آپ لوگوں کے سامنے ایک سمبل ہیں کہ ایک جمہوری طریقہ اپنایا، ایک آزادی رائے اور احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے نا وہ لے کے ہم آگے بڑھے، اور ہم تو اس سسٹم میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. بڑی بڑی تبدیلیاں جو دنیا پہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ریولوشنز جو ہمارے سامنے ہیں، فرینچ ریولوشنز ہے، اس کے بعد رشیا کی ایک بہت بڑی ریولوشن ہوئی. سسٹم جو ہے نا وہ جہاں پہ لوگ اس سسٹم کے خلاف، اس سسٹم کو ٹاپل کر دیا گیا، ریپلیس کر دیا گیا، ایک نئے نظام سے بہتری کی طرف آئے. ایران کی ریولوشن ہمارے سامنے ہے. تو ہم تو خیر اسی سسٹم میں رہتے ہوئے، جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے، ہم جو نقائص ہیں ہم تو ان کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. خواب ٹیکس کی آپ نے بات کی، یقینی طور پر ٹیکس جو ہے وہ دینا چاہیے، لیکن جہاں پہ آپ کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کے اوپر ہی اصل میں تو ایک جو جمہوریت ہے اس میں ریونیو جنریشن کا ایک ہی طریقہ ہے جو سب سے مؤثر ہے، وہ ٹیکس آپ لیتے ہیں اور پھر عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جہاں پہ ہوتا نہیں ہے، جہاں پہ عوام کو اس کے بدلے ملتا کچھ نہیں ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے وہ اس ٹیکس سے اپنا عیاشی کرتا ہے اور ان کو بھی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم کم از کم جس چیز کو روک سکتے ہیں ہم تو اب اس کو بھی ایک برائی، مطلب میں پرسنلی اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پیسوں سے جو ہے وہ یہ ایسے پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنی عیش و عشرت پہ لگائیں گے تو بہتر ہے وہ پیسہ میں خود اپنے ہاتھوں سے میں اپنا جو ہے وہ اپنے غریب عوام کے اوپر خرچ کروں. کم از کم مجھے پتہ تو ہو کہ اس کا جو ہے مجھے الٹیمیٹلی جو ہے وہ بینیفٹ میری قوم کو یا میرے لوگوں کو مل رہا ہے. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ ٹول ٹیکس ہے یا اس طرح جو سول نافرمانی ہے کہ پھر آپ کیوں دیں ایک ایسے سسٹم میں اتنی
الیکٹریسٹی کا جب آپ دیکھیں 3 سے 7 پیپلز پارٹی کے دور میں مشرف میں 3 اس سے پھر 7 روپے میں ہوا, آج وہی یونٹ 15 روپے ہم پے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ تو مزید دن بدن جو ہے ان کی زندگیاں تو بہتری کی بجائے بدتر اور بدترین ہوتی جا رہی ہیں. تو پھر ایسی جمہوریت یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو ہمارے مسائل کا جس کے پاس حل ہی نہیں ہے. تو ہم تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ایک بہتر اور یقینی جو اصل جمہوریت ہے ہماری تگودو اس کے لیے ہے, اور ہماری جدوجہد پورا من ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے اور ملک کی جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ جو ہے بہتر ہاتھوں میں آئے, اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے. اگر ہم کہیں کہ تگودو دراصل آپ کے نزدیک ہونی کیسے چاہیے کہ اگر تشدد ہوتا ہے یا ٹیکس نہیں دیتے تو بھی حکومت تو نہیں جاتی اور لوگوں میں بھی پسند نہیں کیا جا رہا ہے, کیا صحیح کوشش ہونی کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ اگر فرض کریں دھرنا ہے, کوئی 40 دن بیٹھے یا 240 دن بیٹھے, حکومت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر 5000 لوگ باہر بیٹھے ہیں. تو کیا کوشش ہونی چاہیے, کیسی پرام جدوجہد ہونی چاہیے کہ معاملہ بھی حل ہو جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو یہ مقاصد بیان کر رہے ہیں نا یہ زیر بحث نہیں ہے. مقاصد تو جب بھی آپ کسی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی پارٹی بناتے ہیں تو آپ یہی باتیں کرتے ہیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ خرابی ہے, ورنہ تو جو پہلے سے پارٹی موجود آپ اس کا حصہ بن جائے. یعنی اگر انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی یا میں آج ایک نئی پارٹی بناتا ہوں سیاسی لحاظ سے, تو اسی وقت مجھے اس کا حق حاصل ہوتا ہے جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے سے جماعتیں یا پارٹیاں موجود ہیں وہ اچھے طریقے سے حکومت نہیں چلا رہی, یا ان میں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, یا ان کا استحصال کیا جا رہا ہے, یا ان کے ٹیکس کی رقم کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک یہ ہے. اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو درست کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. ایک طریقہ ہے انقلابی طریقہ, یہ انہوں نے بہت سے انقلابات کی مثال دی. ان میں سے کس انقلاب سے دنیا کو کیا ملا ہے؟ کمیونزم کا جو انقلاب آیا اس نے برباد کر دیا. اس کے نتیجے میں بڑا اچھا تبصرہ کسی نے کیا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پورے کے پورے سوویت یونین کو جیل خانہ بنا دیا گیا. 70-80 سال کے بعد دنیا نے توبہ کر کے یہ کہا کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. خود اس قوم نے خاتمہ کر دیا. چین کو آخر میں اس کی اصلاح کرنی پڑی اور مارکیٹ اکانومی کے لیے گنجائش پیدا کرنی پڑی. ایران کے انقلاب سے کیا ہوا؟ شہری آزادیوں پر پابندی لگ گئی. میں اور آپ بھی آج یہ حیثیت نہیں رکھتے. فرانس کے انقلاب سے کیا ہوا تھا؟ فرانس کے انقلاب کے اگلے دن نیپولین کی بادشاہت قائم ہو گئی. تو انقلاب اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے ارتقاء کو آگے بڑھائیں. دیکھیے ہمارے سامنے دور جدید میں اس کی بہترین مثال برطانیہ عظمیٰ ہے. 1215 میں میگنا کارٹا منظور ہوا. اس وقت بادشاہت ہے. میگنا کارٹا لارڈز کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے, لیکن آج اس کو آزادی کی سب سے بڑی دستاویز کہا جاتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں, ہم نے اس موجودہ نظام کے اندر بہتری پیدا کرنی ہے, تو بہتری پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ لوگوں کو منظم کرنے سے کون روک رہا ہے؟ جمہوری حق کو استعمال کرنے سے کون روک رہا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں. اچھا غامدی صاحب, ویسے بھی اب اس کے پیچھے سائیکی کیا ہے؟ بار بار یہ بات سنی گئی کہ پولیس پرامن رہے اور پولیس جب تک آپ کو نہ چھیڑے آپ بھی نہ چھیڑے, پولیس آپ کو روکے تو ٹانگیں توڑ دو لیکن فوج آئے تو کچھ نہ کہو. دونوں اسٹیٹ کی محافظ ہیں, دونوں حکومت کے, فوج بھی تبھی آئے گی جب حکومت بلائے گی, اور پولیس بھی وہ 10-15-20 ہزار کمانے والا پولیس والا بھی اسی حکومت اسٹیٹ کی بات ہے. یہ اخلاقی تضادات, اخلاقی پستی آخری درجے میں موجود ہے, یعنی اور ہر طرف موجود ہے. کوئی ایک اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ ایک سے ڈر ہے, ایک سے میرا تو ذاتی احساس یہ ہے, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میرا ذاتی احساس تو یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے بدقسمتی سے, میں ساری لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, اس کی اخلاقی تربیت بالکل نہیں. وہ لیڈرشپ اپنی ذات میں بہت پست لیڈرشپ ہے. اس کے اندر انسانی تعمیر کا مسئلہ ہی موجود نہیں ہے. یعنی اس نے در حقیقت انقلابات کے بھی نام سنے, اس کو پتہ نہیں کہ یہ آتے کیسے ہیں اور ان کے اندر اصل طاقت کس کے پاس ہوتی ہے. کہ انقلاب کسی قوم کے اندر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سسٹم تبدیل کر دیا جائے. سسٹم اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ کرتے ہیں. جس دن امام خمینی نے آ کے اقتدار سنبھالا ایران میں, اس دن ایران کی شاہی فوج ختم ہو گئی تھی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ موجود ہے تو معذرت کے ساتھ پھر انقلاب نہیں آیا کرتا. پھر اصل میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو تبدیلی کا جمہوری طریقہ ہے. جمہوری طریقے میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے قانون کیا کہتا ہے, ضابطہ کیا کہتا ہے. یہ خیال ہی بالکل غلط ہے کہ اگر آپ قانون کو نہیں توڑیں گے تو آپ کی جدوجہد کیسے کامیاب ہوگی. نہیں, قانون کی پابندی میں جو طاقت ہے وہ توڑنے میں نہیں. یعنی آپ پولیس کے مقابلے, پولیس کیا ہے میرے نزدیک؟ پولیس پاکستان کی اسٹیٹ کا سمبل ہے. جس وقت میں ایک کانسٹیبل کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہوں, وہ قانون نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہے نا, تو میں اصل میں اپنے شرف پر کھڑا ہوتا ہوں. ایک کانسٹیبل ہاتھ اٹھاتا ہے کہ آپ سڑک کے اوپر نہیں جا سکتے. ایک بتی ہے, لائٹ ہے, سبز آ جاتی ہے تو میں اپنی گاڑی نکال لیتا ہوں. یہ ہے قانون کا احترام.
یہ رات کی تاریکی میں بھی مجھے یاد ہے ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر ایک باہر کا صحافی اترا رات کو کوئی 12 بجے کے قریب لاہور میں مال روڈ پر، اس نے ٹیکسی لی، جا رہا تھا، تو پہلا ہی جو کراسنگ آیا اس کے اوپر جو سگنل تھا اس کو توڑ دیا اس نے ٹیکسی کھڑی کی، اپنا بیگ اٹھایا اور اتر گیا۔ دیکھیے جو لوگ اخلاقیات کے بارے میں حساس ہوتے ہیں وہ اس طرح اقدام کرتے ہیں۔ اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ڈاکو یہ کہے کہ جی بڑا استحصال ہو گیا، گاؤں کے مکھیا نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، یہ اصل میں غریبوں ہاریوں کا استحصال کرتا ہے، میں اس کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے آج پیسے تقسیم کر رہا ہوں، مقصد تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ اجازت دیں گے اس بات کی؟ تو قانون ہر حال میں بالا تر رہے گا، یعنی جس وقت پولیس آپ کے خلاف اقدام کرتی ہے تو اگر تو وہ کسی خلاف قانون اقدام وہ کر رہی ہے تو آپ کے پاس راستہ موجود ہے کہ آپ پھر عدالت میں جائیں گے۔ میں نے جس وقت پرویز مشرف صاحب کا مارشلہ لگایا تو میں نے اس موقع کے اوپر بھی کہا تھا، انہوں نے اس کا عذر پیش کیا نا کہ مجھے غلط طریقے سے جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا، تو میں کہتا کہ میں آپ کو سیلیوٹ کروں گا اگر آپ اگلے دن وزیر اعظم کے احکام پر سرنڈر کر کے سپریم کورٹ میں گئے ہوتے اور آپ نے مقدمہ دائر کیا ہوتا کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی۔ یعنی عدالتیں کیا ہیں، کس لیے بنائی گئی؟ ایک غلط اقدام کو روکنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر غلط اگلا غلط اقدام نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ دوسرے نے، آپ کا مخالف جو ہے اس نے غلط اقدام کر لیا، غلط اقدام کے مقابلے میں صحیح جگہ پہ کھڑے رہنا، غلط سے غلط بات کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا، یہی اصل میں لیڈرشپ ہے۔ تو میرا مسئلہ تو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ اس کی اخلاقیات، باقی مطالبات سب کے ٹھیک۔ ان کا جو سوال تھا اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ اصل میں عوام جو ہے اس میں آرمی کے لیے نرم گوشہ یا ایک ایکسیپٹنس ہے، دل سے مطلب ہے کہ ان کے لیے ایک رسپیکٹ ہے، اور میرے خیال میں اس کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں ایسا انسٹیٹیوشنز ہیں ایک قواعد و ضوابط سے لوگ آتے ہیں، ایک میرٹ سسٹم ہے، اور وہ پھر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں جو کہ سب سے اہم فریضہ ہے، تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہ قوم کو، اور پولیس میں یہ ہے کہ جب آپ گلو بٹ بھرتی کریں گے، جب آپ کا کوئی میرٹ نہیں، پیسوں کے عوض آپ جو ہے نا وہ بیچیں گے سیٹیں، اور پولیٹیسائز ہوگی پولیس، لوگ جان پہچان والے لوگ لے کے آئیں گے، ایس ایچ اوز وغیرہ، پھر ان سے وہ اپنے کام لیں گے، تو وہ چونکہ معاشرے میں دوسرا اینگل یہ ہے کہ وہ اس سے برائیاں پھیل رہی ہیں، اس سے کسی کا اتصال ہو رہا ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، ایف آئی آر کسی کی کٹنی چاہیے اس کی کٹی نہیں جا رہی، تو وہ پھر وہ جو مسائل ہیں ہمارے سامنے ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں، بڑی کلیئر ڈیوائیڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ٹھیک ہیں اگر جب تک ہم اس میں شفافیت نہیں لے کے آتے، اور پولیس کو بھی آپ ریوائیو کریں، ریفارمز کریں، اس میں آپ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں، ایکسیپٹنس ہوگی ان کو بھی انشاءاللہ رسپیکٹ ملے گی۔ جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ سے قانون کی پابندی کیسے کروانی؟ پھر آپ خود ہی کر رہے ہوں۔ اصل میں یہ سب کچھ غلط ہے اور اس پہ آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے، سب کچھ غلط ہے اور اس میں آپ نے صحیح اصولوں پر کھڑا رہنا ہے۔ اچھا، لیڈر کی کوالٹیز پہ غامدی صاحب بات کریں تو یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ فرض کریں میں آپ کی چاہنے والی عقیدت مند ہوں، آپ کی ایک آواز پہ اپنا شہر اپنا گھر بار چھوڑ کر آ جاؤں، کئی دن سڑک پہ پڑے رہوں، مگر ایسا لیڈر مجھے بار بار کہہ رہا ہو کہ تحمل اور برداشت سے کام کرنا، پرم لوگ ہیں ہم، لیکن میں جا کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دوں یا میں کسی پولیس والے کی پٹائی کر دوں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک لیڈر کے ہاں اخلاقی پستی نہیں ہوتی، جب تک وہ اشاروں کنایوں میں اس کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا، جب تک اس کے ہاں اشتعال دلانے کے معاملات نہیں ہوتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے اپنے بچپن میں یہ یاد ہے کہ ایک موقع کے اوپر پنجاب یونیورسٹی یونین کے انتخابات ہوئے، ان سے شکایت تھی انتخابات کے بارے میں، تو ان طالب علموں نے جا کے جو منتخب ہوئے تھے وائس چانسلر کے دفتر میں بدتمیزی کی۔ جس لیڈر سے وہ متعلق تھے اس کا اگلے دن کہنا یہ تھا کہ وائس چانسلر کے پاؤں میں بیٹھ کر جب تک تم معافی نہیں مانگ لو گے تم میرے پاس واپس نہیں آ سکتے۔ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ انتخابات ٹھیک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، زیر بحث یہ ہے کہ استاد کا احترام کسی حال میں خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت لیڈر کھڑا ہوتا ہے نا اس جگہ کے اوپر کہ وہ بالکل انصاف کی بات کرتا ہے، ہر جگہ انصاف کی بات کرتا ہے، اور وہ کسی دشمن کے معاملے میں، قرآن مجید کیا کہتا ہے آپ کو؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے سچائی اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو، خواہ وہ اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے، خواہ والدین کے خلاف دینی پڑے، خواہ اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ اور پھر دوسری بات کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارے مخالف دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تمہاری زبان سے بے انصافی کی بات نکلے۔
یہ اخلاقیات ہیں جو ہمیں سکھائی گئی. تو آپ انصاف پر کھڑے ہیں تو پھر اصل میں آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا عمل بتا رہا ہوتا ہے, آپ کا ایک لفظ بتا رہا ہوتا ہے, آپ کا ایک اقدام بتا رہا ہوتا ہے. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ سیاست کریں, آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ مسلم لیگ میں سیاست کریں, آپ تحریک انصاف میں سیاست کریں, آپ پیپلز پارٹی میں کریں, آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کسی لیڈر کو اچھا سمجھیں, کسی کو برا سمجھیں, لیکن اس معیار کو ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ قانون کی آخری درجے میں پابندی کر کے جدوجہد کی جائے گی اور اخلاقی اصولوں کو کبھی پامال نہیں کیا. بالکل, بہت اچھی بات کی. اسی نوٹ پر ہم پروگرام کا اختتام بھی کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ غامدی صاحب کی گفتگو کا. ویس انجم صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے بات سنی اور ہم سب مانتے ہیں, یقیناً ہم سب نے آج بہت کچھ جانا ہے اخلاقیات کے حوالے سے. ہم سب مانتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں بہت گھٹن ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہیں, ہمارے ملک میں اس وقت بڑی فرسٹریشن پائی جاتی ہے, نوجوانوں میں بڑی فرسٹریشن پائی جاتی ہے. لیکن آپ نے یہ خوبصورت بات بھی سنی غامدی صاحب کی کہ اخلاقیات کی کوئی حد نہیں ہے. اخلاق کا دامن کسی صورت ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں ایک صاف اور پرامن معاشرے کے لیے. انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.